अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वला उद्वान इल्ला अला ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दुनिया में अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हमें इबादत के बहुत सारे ज़राए बतलाए हैं कि जिसके ज़रिए से हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से क़ुर्बती हासिल कर सकते हैं। ज़िक्र व अज़कार की बहुत ज़्यादा फ़जीलत इस्लाम के अंदर है। एक आदमी को उसके पास माल व दौलत नहीं है कि वो पैसा खर्च करके नेकी कमा सके, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको मौका दिया है कि वो ज़ुबान से भी नेकी कमा सकता है और बहुत बड़ी नेकी का एक ख़जाना जमा कर सकता है वो अपने खाते में। तो ज़िक्र व अज़कार के सिलसिले में जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आदमी ने आकर के कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिरमिज़ी की हदीस सही है कि इस्लाम की बहुत सारी बातें आ गई हैं। अब्दुल्ला बिन बुस्र की हदीस है, तो आप मुझे कुछ ऐसा बतलाइए कि जिस पर मैं जम जाऊँ, जिसको मैं अपना लूँ और अमल करूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यज़ालु लिसानुका रतबन मिन ज़िक्रिल्लाह, कि हर वक्त तुम्हारी ज़ुबान अल्लाह की याद और उसके ज़िक्र में मुनहमिक रहे, यानी तुम्हारी ज़ुबान पर हमेशा अल्लाह का नाम रहे। ज़िक्र व अज़कार के सिलसिले में तो हम बहुत सारे कलिमात हैं जिसके ज़रिए से हम अल्लाह को याद कर सकते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने दिल में बसा सकते हैं, समा सकते हैं। हम 4 कलमे के हवाले से जानेंगे। 4 कलिमात ऐसे हैं कि जिसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है, अज़ीम फ़जीलत है। इसीलिए इन कलिमात के सिलसिले में बाज़ उलमा ने ये नक़ल किया है कि इसकी फ़जीलत में बहुत सारी सही अहदीस वारिद है, और बाज़ ने तो ये कहा है कि इन कलिमात की फ़जीलत में जो रिवायात हैं उन सब को शुमार नहीं किया जा सकता है। और वो 4 कलमे क्या है? सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये 4 कलमे हैं। इन 4 कलमे के हवाले से हम कुछ जानेंगे, क्योंकि इन कलिमात के सिलसिले में बाज़ रिवायत के अंदर आया है कि अहब्बुल कलाम इलल्लाह, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक ये पसंदीदा कलिमात हैं। या बाज़ में ये कहा कि अतयबुल कलाम, यानी ये पाकीज़ा कलिमात हैं। और बाज़ में ये आया है खैरुल कलाम, यानी बेहतरीन कलाम है ये। सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो ये जो 4 कलमे हैं ना, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये वो कलिमा है जैसा कि सही मुस्लिम के अंदर समरा बिन जुंदुम रिवायत करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अहब्बुल कलाम इलल्लाह अर्बा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक पसंदीदा कलिमात 4 हैं। सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ला यदुर्रुका बिअय्यिहिन नबदात। इनमें से जिससे भी शुरू करोगे उससे कोई नुकसान नहीं है। यानी पहले आप सुबहानल्लाह के बजाय अल्लाह अकबर कह लें, या पहले सुबहानल्लाह के बजाय ला इलाहा इल्लल्लाह कह लें, या अल्हम्दुलिल्लाह कह लें। जिससे भी आप शुरू करते हैं तो ये खैर है, यानी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप पहले इससे क्यों शुरू किए। आपको पहले सुबहानल्लाह से ही शुरू करना चाहिए या ला इलाहा इल्लल्लाह से ही शुरू करना चाहिए। तो आपने क्या फरमाया? ला यदुर्रुका बिअय्यिहिन नबदात, जिससे भी अगर शुरू कर लेते हो तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो कलिमात हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहब्बुल कलाम इलल्लाह, यानी अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा कलिमात क्या है? सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। सुबहानल्लाह का मतलब होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को हर ऐब से पाक मानना। हम जब कहते हैं कि सुबहानल्लाह, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन हर ऐब से पाक है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है, हर कमाल को पहुँचा हुआ है। सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। और जब हम अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं तो मतलब है कि हम अल्लाह की तारीफ़ करते हैं, यानी सारी तारीफ़ों का हक़दार सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। इसीलिए आप देखिए कि जहाँ कहीं भी बंदा को कोई नेमत हासिल हो, वहाँ अल्लाह का शुक्रिया अदा करने को आया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ करने को आया है। तो ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द वाले कलिमात में से एक कलिमा है अल्हम्दुलिल्लाह कहना। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह आप जानते हैं कि ये सबसे भारी कलिमा है तराजू के अंदर, और इसमें ये बोला जाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। ये वो कलिमा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, इसमें नफ़ी और इस्बात भी है। अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही माबूद है। माबूद का मतलब है कि इबादत जिसकी होगी वो सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं होगी।
اور جب اللہ اکبر بولتے ہیں تو اللہ اکبر کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے عظیم ہے، سب سے بڑا ہے۔ اذان میں کہتے ہیں اللہ اکبر، یعنی اللہ، یہ تفضیل کا صیغہ ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا، یعنی ہر قسم میں قوت کے اعتبار سے ہر چیز میں اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ جو 4 کلمے ہیں، ان 4 کلمے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ کلمات ہیں، احب الکلام الی اللہ اربع۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس دن سورج طلوع ہو تو میرے لیے اس دن سورج طلوع ہونے یا مان لے کہ اس دن کے اندر یا دنیا کی جو بھلائی ہے، جو چیز ہے نا، اس سے بہتر میرے لیے یہ 4 کلمات کہنا بہتر ہے۔ یعنی سورج جس دن طلوع ہو میرے اوپر، اس دن میرے لیے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر یہ 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی یہ محبوب کلمات ہے، یہ محبوب کلمات، اور آپ نے فرمایا کہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر میرے لیے یہ 4 کلمات کہنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی طرح سے یہ جو کلمات ہے، ان کلمات کے ذریعے سے گناہ مٹتے ہیں، اللہ رب العالمین گناہ کو مٹاتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں، ترمذی کی حدیث صحیح ہے، جس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوکھا درخت کے پاس سے، جس کے پتے سوکھ گئے تھے، ایک درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوکھ گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی سے اس پتے کو مارا تو پتے گر گئے، پتے گرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا نام لینا، جیسے الحمدللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا اور اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، اسی طرح سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جس طرح سے درخت کے سوکھے پتے جھڑتے ہیں، جس طرح سے پتیاں جھڑتی ہیں نا، اسی طرح سے یہ کلمات کہنے سے گناہ مٹتے ہیں، گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اور دوسری حدیث کے اندر ہے کہ جس میں عبداللہ ابن عمرو وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ زمین پر کوئی آدمی بھی زمین کے اندر یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوة الا باللہ الا کفرت عنہ ذنوبہ ولو کانت اکثر من زبد البحر، کہ زمین پر کوئی بھی آدمی یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ اور الحمدللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، اس میں ایک اضافہ ہے، اس میں لا حول ولا قوة الا باللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، چاہے جائے کہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو یا اکثر من زبد البحر، یعنی سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ اگر گناہ ہے تو اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، گناہ مٹتے ہیں۔ یہ جو کلمات ہے اس کے ذریعے سے گناہ، اور جہاں کہیں بھی ذکر و اذکار سے گناہ مٹنے کی بات کہی گئی ہے تو وہاں چھوٹے چھوٹے گناہ مٹتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے کہ آدمی دل سے سچی توبہ کرے گا۔ تو یہ جو کلمات ہے، یہ کلمات کہنے سے گناہ مٹتے ہیں، اور جیسے ہی گناہ مٹے گا آدمی کا، ظاہر سے بات ہے کہ اس کے درجات اللہ رب العالمین بلند کرتا ہے، اونچا کرتا ہے۔ اور یہ جو وہ کلمات ہے کہ قیامت کے دن بندے کی نجات دلانے کے یہ سبب بن سکتے ہیں، یہ کلمات یعنی بندوں کے لیے نجات کے یہ سبب ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی آخرت کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو کلمات ہیں بندے کے آگے یہ کلمات ہوں گے، اور اسی طرح سے یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، یعنی یہ جو چیزیں ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈھال لے لو، ڈھال بچاؤ کا طریقہ اختیار کر لو۔ تو صحابہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دشمن آ گئے ہیں، دشمن سے بچاؤ کا طریقہ ہم اسلحہ لے لے، ہتھیار لے لے اسے بچنے کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جہنم سے بچاؤ کا طریقہ اختیار کر لو، طریقہ اپنا لو جہنم سے بچنے کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ وہ کلمات ہیں جو قیامت کے دن انسان کے بچاؤ کا سبب ہے۔ یہ ان کلمات کے ذریعے سے قیامت کے دن آدمی بچ جائے گا، اور یہ باقی رہنے والی نیکیوں میں سے ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کے سلسلے میں یہ بیان فرمایا کہ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کے لیے چن لیا ہے، نیک بندوں کے لیے، کہ بندے اس کے ذریعے سے یہ کلمات کر کے
بہت زیادہ اجر حاصل کر سکتا ہے، بہت زیادہ. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ یہ دونوں روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان اللہ عز وجل استفا من الکلام اربعا، کہ اللہ رب العالمین نے کلمات میں سے 4 کو خاص کر لیا یا چن لیا، یہ جو 4 کلمات ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ومن قال سبحان اللہ کتب لہ بہا 20 حسنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی ان میں سے کوئی بھی کلمہ کہے گا تو اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جائیں گی. 20 حسنہ یعنی 20 نیکیاں. سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر میں سے جو بھی کہے تو اس کے لیے 20 نیکیاں. اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا وحط عنہ 20 سیئہ، 20 برائیاں مٹائی جاتی ہیں. 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 20 برائیاں مٹائی جاتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اکبر کہتا ہے تو اس میں بھی یہی ہے، 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 20 برائیاں مٹائی جاتی ہیں. پھر لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس میں بھی یہی ہے، 20 نیکیاں لکھی جاتی ہے، 20 برائیاں مٹائی جاتی ہیں. اور جو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اس پر 30 نیکیاں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کتبت لہ بہا 30 حسنہ، 30 نیکیاں لکھی جاتی ہے. والحمدللہ رب العالمین پر 30 نیکیاں لکھی جاتی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ 30 برائیاں مٹائی جاتی ہیں. یعنی یہ جو 4 کلمات ہیں کتنے ہو گئے، کتنے بن گئے عدد میں؟ 120. یعنی 90 نیکیاں لکھی جاتی ہے اور 90 برائیاں مٹائی جاتی ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ والحمد للہ رب العالمین. کیا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اور اسی طرح سے 4 کلمے بتائے ہیں. 4 کلمے اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اور الحمد للہ رب العالمین. یعنی یہ کلمات کہنے سے 90 نیکیاں لکھی جاتی ہے اور 90 برائیاں مٹائی جاتی ہیں. اسی طرح سے اس میں آدمی کو چاہیے کہ نیکی میں آگے بڑھے. جس حساب سے آپ کہہ لیتے ہیں، جس حساب سے آپ اپنے خزانے میں جمع کر لیتے ہیں نا، آپ کے لیے خیر ہے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ کلمات کہہ کر کے آدمی جنت میں درخت لگا سکتا ہے، جنت میں کاشتکاری کر سکتا ہے. یہ کلمات جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود یہ بیان کرتے ہیں، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے کہ جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے کہ آپ اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا اور یہ کہیے گا کہ جنت کی جو مٹی ہے وہ پاکیزہ ہے، اور جنت کی اس کا جو پانی ہے وہ میٹھا ہے، اور اس کی زمین خالی پڑی ہوئی ہے، لہذا اس میں درخت لگائیں. اور اس کو درخت لگانے کے لیے کیا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یعنی جنت میں آپ درخت لگا سکتے ہیں، گویا کہ جنت میں جانے کے اسباب میں سے. اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو اس کے لیے ہر کلمہ کے بدلے ایک درخت لگایا جاتا ہے جنت میں. ہر کلمہ کے بدلے جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے. جتنے آپ کہیں گے اسی حساب سے آپ کا درخت لگے گا جنت میں. کون نہیں جنت میں درخت لگانا چاہتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ درخت لگا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا لگا رہے ہو ابو ہریرہ؟ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ درخت لگا رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میں تمہیں اس سے بہتر نہ بتاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سبحان اللہ اللہ اکبر یہ کہو گے تو جنت میں تمہارے لیے درخت لگایا جائے گا، جنت میں درخت لگے گا. یہ فضیلت ہے. اسی طرح سے یعنی جس حساب سے آدمی عمل کرے گا اسی حساب سے اس کے لیے فضیلت ہے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کلمات ہے یہ شہد کی مکھی کی طرح سے عرش الہی کے ارد گرد یہ کلمات بھن بناتے ہیں. یہ جو کہنے والے ہیں نا ان کے کلمات. کیا حدیث کے اندر یہ نعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے اور یہ حدیث صحیح ہے، کرے کہ ان مما تذکرون من جلال اللہ ہے کہ اللہ کے جلال سے جو تم لوگ یاد کرتے ہو التسبیح والتحلیل، یعنی تسبیح سے مراد سبحان اللہ، تحلیل سے مراد لا الہ الا اللہ اور تحمید سے مراد الحمدللہ. اور یہ 3 کلمے ہیں اس کے اندر. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ کلمات ہے کہ اپنے کہنے والے کے حق میں عرش الہی کے ارد گرد ویسے ہی یہ کلمات بناتے ہیں جس طرح کے شہد کی مکھیاں بناتی ہیں. تو چاہیے تم میں سے کہ اس کو کوئی یاد کرنے والا ہو وہاں، اس حساب سے اللہ کے یہاں عرش الہی کے ارد گرد میں اس کا نام لیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے. تو جو بھی اللہ کا نام لیتا ہے یہ کلمات کہتا ہے
اسے یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ اس کا نام لیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، اور جو اللہ کا نام چند لوگوں میں لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا نام اس سے بہتر لوگوں میں یعنی فرشتوں میں ذکر کرتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم مجھے یاد کرتے ہو نفس میں، دل میں یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں دل میں یاد کرتا ہوں، چند لوگوں میں اگر مجھے یاد کرتے ہو تو میں بھی تم سے افضل لوگوں میں یاد کرتا ہوں، یعنی فرشتوں میں اس کا نام لیتا ہے۔ تو یہ فضیلت ہے، جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اسے بھی یاد کرتا ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ جو کلمات ہے اس کے مختلف کچھ اضافے کے ساتھ بعض روایتوں میں اضافے ہیں لیکن فضیلت بہت زیادہ ہے۔ صحیح بخاری کی جو یہ حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص رات میں جاگ جاتا ہے یعنی سو رہا تھا جاگتا ہے اور جاگ کر کے کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کہتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یعنی یہ کلمات کہہ لیتا ہے، کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کے بعد الحمدللہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول، یعنی اس میں بھی یہ 4 کلمے ہیں، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر اس کے بعد اگر کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے معاف کر دے، اللہم اغفر لے، تو اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دیتا ہے، اور اگر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے اس کی۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر وضو بناتا ہے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول ہوتی ہے۔ یہ رات میں کبھی بھی جاگ جائیں آپ اور یہ کہہ لیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور اس کے بعد الحمدللہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم اغفر لی، کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے وضو بنا کر کے اس کی نماز قبول ہوتی ہے، دعا کرتا ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ فضیلت ہے ان کلمات کی۔ اسی طرح سے ام ہانی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، جس نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے کچھ ایسے کام بتائیے کہ میں بیٹھے بیٹھے کر لوں جو میرے لیے آسانی ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 100 مرتبہ الحمدللہ کہو، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، اور یہ سب کہو گے تو تمہارے لیے اتنی نیکیاں ہیں، اتنی نیکیاں حدیث کے اندر ہے، جس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو گی تو یہ تمہارے لیے اسماعیل کی اولاد میں سے 100 غلام آزاد کرنے کے برابر تم کو ثواب ملے گا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 مرتبہ اگر تم اللہ اکبر کہتی ہو اسی طرح سے یا الحمدللہ کہتی ہو تو یہ 100 یعنی گھوڑے زین وغیرہ پہنا کر کے تیار کرنا ہوتا ہے نا، وہ اس کے برابر تمہیں ثواب ملے گا۔ اور پھر 100 مرتبہ اگر اللہ اکبر کہہ لیتی ہو تو یہ تمہارے لیے مقبول اونٹنیوں کے برابر، یعنی 100 مقبول اونٹنیوں کے برابر اس طرح سے تمہارے لیے یہ ثواب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہو گی تو اس کے لیے کیا ہے کہ تمہارے لیے اتنے کہ آسمان اور زمین کے جو خلا ہے وہ بھر دیے جائیں گے، یعنی اس کا بہت زیادہ ثواب ہے یہ جو کلمات ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ام سلیم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمات سنائیے، کچھ ایسے کلمات بتائیے جو میں نماز میں پڑھوں یا دعا کروں، جن کلمات کے ذریعے سے دعا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لو، 10 مرتبہ سبحان اللہ، اور اسی طرح سے 10 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو اور 10 مرتبہ الحمدللہ کہہ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ سے اپنی حاجت طلب کرو، مانگو، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ٹھیک ہے قبول کرتا ہے۔ یعنی 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ ذکر و اذکار میں مان لے بہت سارے لوگ، ابھی بات آئے گی کہ سلام پھیرنے کے بعد بہت سارے لوگ کیا بھاگتے ہیں، یہ بھی ذکر نہیں کرتے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہ جو تسبیحات ہیں نماز کے بعد کرتے ہیں نا 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ، یہ جو تو 10 مرتبہ کا بھی ذکر ملتا ہے وہاں، 10 مرتبہ مان لے اگر 34 مرتبہ آدمی نہیں کرتا، 33 مرتبہ نہیں کرتے، یعنی 100 مرتبہ ملا کر کے سب ہوتا ہے، تو وہ نہیں کرتا تو 10 مرتبہ کر لے، اس سے بھی آدمی نیکی حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنا یہ صدقے کا اس میں ثواب ملتا ہے، ہر کلمے پہ صدقے کا ثواب ملتا ہے، ہر کلمے جو بھی آپ کہتے ہیں۔ جیسا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ یصبح علی کل سلام من احدکم صدقہ، کہ روزانہ کے حساب سے کہ تم میں سے کوئی جاگتا ہے تو روزانہ کے حساب سے اس کے ہر اعضاء پہ، ہر جوڑ پہ صدقہ لازم ہوتا ہے،
ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ضروری ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ اسی طرح سے نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سب کی طرف سے جو کفایت کر جائے گی وہ 2 رکعت چاشت کی نماز ہے، ان سب کی طرف سے، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، ان سب کی طرف سے چاشت کی 2 رکعت کافی ہو جائے گی۔ تو روزانہ کے حساب سے آدمی جب صبح کرتا ہے تو اس کے ہر حصے کے اوپر صدقہ کرنا ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ کہنا صدقہ، الحمدللہ کہنا صدقہ، اللہ اکبر کہنا روزانہ۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھیے اس کی جو فضیلت ہے یہ بہت زیادہ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ یہ بھی فرمایا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہے کہ ذهب اہل الدثور بالوجور، کہ مالدار لوگ تو نیکی میں آگے بھاگ گئے، مالدار لوگ یصلون کما نصلی، ویسی ہی نماز پڑھتے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، یصومون کما نصوم، ویسی ہی نماز روزہ رکھتے جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال ہے، مال کی وجہ سے وہ صدقات و خیرات کر کے ہم سے نیکی میں آگے بھاگ گئے، وہ نیکی میں آگے بڑھ گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، کیا اللہ رب العالمین نے ہر کلمہ پر تمہارے لیے صدقے کا ثواب نہیں لکھا ہے؟ ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آتا ہے تو اس میں بھی صدقہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا صحابہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا اس میں بھی صدقہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر کوئی حرام میں استعمال کرے تو کیا اس کے اوپر گناہ نہیں ہے؟ تو یہ حلال میں استعمال کرے گا تو یہ اس میں بھی صدقے کا ثواب ہے۔ دیکھیے اسلام نے کس طرح سے، یعنی ہر سبحان اللہ یہ صدقے کے برابر۔ مان لے کہ جو لوگ نیکی میں آگے بھاگ گئے ہیں، جن کے پاس مال ہیں اور دوسرے لوگ مال نہیں ہیں، تو وہ ان کے درجات کو حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کہ اگر وہی عمل وہ بھی کرنے لگ جائے، یعنی ان کے پاس اگر مال ہے، مال بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ بھی عمل وہ کرنے لگ جائے تو پھر وہ آگے نکلیں گے۔ لیکن جن کے پاس مال نہیں ہے تو صدقے کا ثواب اسے حاصل کر سکتا ہے آدمی، اس طرح سے صدقے کا مقام اور درجہ حاصل کر سکتا ہے جس کے پاس مال نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، صدقہ نہیں کر سکتے، تو بھائی نیکی کا حکم کرنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے۔ اسی طرح سے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک مومن اگر لمبی زندگی جیتا ہے دنیا کے اندر اور اس حالت میں گزارتا ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کرتا ہے، تو اس کا مقام بہت زیادہ ہے۔ وہ پہلے والے جو مر گئے ہیں یا مرے ہیں شہید سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں اگر وہ نیکی کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 لوگ آئے، تو 3 لوگ جب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں بتلایا اور وہ لوگ اسلام لے آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون جو ہے اس کی ذمہ داری لیتا ہے، کون ذمہ داری لے گا؟ تو ابو طلحہ نے کہا کہ میں، طلحہ بن عبید اللہ تھے، طلحہ بن عبید اللہ نے کہا کہ میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ تو پھر وہ گئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا تو اس میں ایک آدمی گیا تو وہ شہید ہو گیا۔ پھر دوسری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر بھیجے تو وہ شہید ہو گئے اس میں، اور ایک آدمی جو بستر پر مرا، تو اس نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا، طلحہ بن عبید اللہ نے خواب میں دیکھا کہ جو آدمی بعد میں بستر میں مرا ہے وہ جنت میں پہلے گیا ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جنت کے دروازے پہ میں کھڑا ہوں، تو جو آدمی بعد میں مرا وہ جنت میں ہے، اور جو آدمی پہلے شہید ہوا ہے وہ، اور جو اس کے بعد شہید ہوا ہے وہ ابھی بعد میں اس کے پیچھے ہیں۔ تو اس کو بہت عجیب و غریب لگا، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے پوچھا کہ اس طرح سے کیوں؟ یعنی وہ تو شہید ہوا ہے، شہید کا مقام تو معلوم ہے کہ بہت زیادہ ہے، اور یہ تو بعد میں انتقال کیا ہے، بستر پر مرا ہے، پھر بھی یہ جنت میں پہلے گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی لمبی عمر تھی، اس نے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سے اپنے اجر کو آگے بڑھا لیا ہے، اجر کو آگے بڑھا لیا ہے۔ یعنی خلاصہ حدیث کا یہ ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اگر اجمی ہے یعنی ان پڑھ ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن یاد کیسے ہو نہیں ہو، یا الحمدللہ یاد نہیں کر پاتا، جیسا کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن سے کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا، میں کیسے نماز پڑھوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے کہا کہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کہہ کر کے تم نماز پڑھو۔ یعنی نماز میں یا لا حول ولا قوت الا باللہ کا بھی ذکر ہے،
وہ اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کہہ کر کے اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر اس کے لیے قرآن یاد کرنا مشکل ہے تو یہ اس کی فضیلت ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکی چلاتے ہاتھ گھس گیا ہے نا، پریشانی تکلیف لاحق ہے، لہٰذا آپ ہمارے لیے ایک خادم کا انتظام کر دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اسے بہتر یعنی خادم سے بہتر نہ بتاؤں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سونے سے پہلے 34 مرتبہ اللہ اکبر اور 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ لینا، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ ایک آدمی جب سونے کے لیے بستر پر جاتا ہے تو شیطان آتا ہے اور اس کی نیند کو غالب کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ کیا پڑھو گے، یہ سو جاؤ، ہے نا۔ نماز میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی نماز کے بعد بھی کہنے کے بارے میں حدیث کے اندر ہے، تو نماز میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ جب ذکر و اذکار کرنے کی بات آتی ہے تو شیطان اس کو کوئی کام یاد دلاتا ہے اور پھر وہاں سے وہ تیزی سے بھاگتا ہے۔ تو یہ سب کچھ فضائل ہے، اس کے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ تو یہ جو کلمات ہیں، یہ 4 کلمے، اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو کثرت سے کہا کریں۔ اس کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے، عام حالات میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہاں کچھ حالات ہیں جیسا کہ نماز کے بعد ہے، سونے سے پہلے ہے، کچھ ٹائم آپ کریں، یا عمومی طور سے آپ جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ سبحان اللہ والحمدللہ جتنے کہیں گے اس حساب سے آپ کے لیے اس میں ثواب ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔